बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ज़रो के व्यूअर्स को वेलकम करेंगे। आज हम ईद का एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जब मैंने हिस्ट्री के लिए कुछ शख्सियत देखी तो उसमें बहुत सारी शख्सियत के नाम, लेकिन जब उन्हें अल्फाज में परोने की बात आई तो इस शख्सियत से बेहतर मुझे कोई नज़र नहीं आया। अगर आपको उसकी कोई नज़र आए तो आप कमेंट्स में मेरी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं। मेरी मुराद जनाब इस्माइल साहब, थैंक यू, आपने हमारी एक कॉल पर टाइम निकाल लिया और हमारे लिए टाइम निकाला। आज हम बात करेंगे कि ईद उल अज़हा यानी बड़ी ईद, कुर्बानी की ईद पहले कैसी मनाई जाती थी और अब कैसे मनाई जाती है। खान साहब, अगर मैं सवाल करूं कि आप आज से जब छोटे होते थे 25-30 साल पहले, तो तब की ईद में और आज की ईद में बेसिक फर्क क्या होता है? मेरे ख्याल में जी इसको मज़ीद ज़्यादा आगे ले जाते हैं। शुरू में जब मैं ये कह सकता हूँ 7-8 साल की उम्र में जब होते थे, हम 10 साल की उम्र में होते थे, उस वक्त जो असल ईद होती थी वो बुनियादी तौर पर छोटी ईद थी। ये जो बड़ी ईद होती थी ये कोई उस नुक्ते नज़र से बच्चों के लिए या आम लोगों के लिए इतनी अहमियत नहीं होती थी। इसका सिर्फ हमें यही बताया जाता था कि मजहबी तौर पर नमाज के लेवल पे या कुर्बानी के लेवल पे इसकी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि साथ हज भी है और सारा कुछ है, तो उसकी वजह से तो नहायत ही सादगी का ज़माना था। अक्सर जितने कपड़े वगैरह बनते थे वो छोटी ईद पे बनते थे और वही ईद के दिन पहन के उनको तय करके रख दिया जाता था। इसी तरह जो बाज़ार है उसमें चपली होती थी, ज़्यादातर गांव के मोची बनाते थे, तो वो भी ईद के दिन पहन कर फिर उसको रख दिया जाता था कि अब ये बड़ी ईद पे पहनी जाएगी। तो मतलब एक सादा वो ज़माना था जिसमें आप कहते थे कोई दर्जियों वगैरह के भी इतना लंबा चौड़ा रिवाज नहीं था उस वक्त। अक्सर ख़वातीन ही घरों में कुछ चंद ख़वातीन होती थीं जो कपड़े वगैरह सीती थी। शलवार लोग घरों में ही बना लेते थे और कमीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ तो वो दर्जी बना लेता था। तो उसमें एक किस्म का बच्चों का तो यही होता था कि वो निकल गए बाहर, नमाज पढ़ी, और नमाज का भी उस वक्त कुछ इतना ज़्यादा वो ईदगाह तक पहुंचने का इतना ज़्यादा वो नहीं था, रवाज नहीं था। अमूमन मस्जिद में ही पढ़ लिया करते थे लोग, बड़े कम लोग ईदगाह की तरफ जाते थे। तो एक हमारे लिए तो यही खुशी होती थी कि वैसे अगर आपको उस वक्त मिल रहे हैं 2 आने रोज़ के मिल रहे हैं या 4 आने मिल रहे हैं, तो ईद के दिन आपको रुपया मिल जाता था और वो रुपया ख़त्म ही नहीं होता था, आप जितना मर्जी खर्चा करें, वो बड़ा सुकून होता था। फिर आपने बात की तो अभी आप देखें तो जगह जगह मवेशी बांधे हुए हैं, हर एक बंदा कुर्बानी कर रहा है। अल्लाह का फजल है लोगों के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा अल्लाह की रहमत है पैसे के लिहाज से, और इसमें भी ज़्यादातर हमारे बाहर वाले अजीज़ों का है जो यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, हांगकॉन्ग में, सब ममालिक में क़याम पज़ीर हैं, तो उनकी तरफ से कुर्बानियाँ सारी की सारी की जाती हैं। तो उस ज़माने में ये होता था कि चंद लोग इस काबिल होते थे कि उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती थी, तो अक्सर लोग उसमें बाकायदा एक कोई मवेशी ले लिया, उस पर 6-7 हिस्से डालते थे मुख्तलिफ लोग, और फिर बड़ा अजीब वो होता था कि सब लोग वो जमा होते थे उजरे में और वो मवेशी ज़बह हो रहा है। तो जब उसे ज़बह किया जाता था, ठीक है, ज़बह तो अक्सर कसाई करते थे जो उस वक्त मौजूद होते थे गांव में, या कोई एक आध गांव में एक आध कसाई होता था, बिल्कुल बारियां लगाई नहीं, मगर इतना वो नहीं था, कम होती थी चूँकि कुर्बानियाँ। तो कोशिश होती थी कि पहले दिन कर ली जाए, और फिर वो एक किस्म का जिनके पास थोड़ा कुछ एहसास हो जाता था कि मुझे भी करनी चाहिए, तो फिर लोग मिलके वो आखिरी दिनों में 3 दिन में, आखिरी तीसरे दिन में कर लिया करते। मगर एक बात मुझे याद है कि जिनका हिस्सा होता था, 7 हिस्से होते थे, तो जब ज़बह हो रहा था मवेशी तो सब बारी बारी वो छुरी पे हाथ रखते थे
اپنی وہ شرط پوری کرنے کے لیے کہ ذبح کیا ہے ذبح۔ اس کے بعد تقسیم کا جو مسئلہ تھا بڑا صحیح طریقے سے ہوتا تھا۔ اور دیکھیں ابھی جب میں دیکھتا ہوں نا، آپ نے بات کی کہ آج کل کی عید منانے میں اور اس وقت کی عید منانے میں کیا فرق ہے۔ اچھا، تقسیم پہ بات چل رہی ہے تو تقسیم جو ہے وہ پہلے ہوتی تھی تو ایک رواج تھا کسی زمانے میں، بعض جگہوں پہ آج بھی ہے کہ بچے باقاعدہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر جو بڑے ہوتے ہیں وہ کاٹ پیٹ کے، اور وہاں پہ ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے کہ جی بچے گوشت لینے کے لیے گئے ہیں، اور بچوں کا یہی شغل ہوتا ہے بڑی عید پہ بعض علاقوں میں۔ اصل میں جی یہ دو قسم کی چیزیں ہیں نا۔ اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ دیکھیں، یہ وہ اس زمانے کی جب بات میں کر رہا ہوں کہ جب آپ شادی بھی کسی کی ہوتی تھی یا خیرات بھی ہوتی تھی گاؤں میں، تو باقاعدہ جو کھانا دعوت دی جاتی تھی وہ مخصوص لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، اپنے رشتہ داروں کو، اور بغیر بلانے کے کوئی بندہ جانا اپنا بڑی توہین سمجھتا تھا۔ غربت ہی سارا کچھ تھا، مگر وہ نہیں شامل ہوتے تھے۔ خواہ گوشت کے کٹوے پکے ہیں، چاول پکے ہیں، کوئی بندہ بھی اس کے لیے نہیں جاتا تھا۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ صبح کے وقت بھی لوگوں کو باقاعدہ بلایا جاتا تھا کہ آپ لوگ آئیں اور سارا کچھ تیار ہے۔ آخری دعوت جو تھی وہ 100ویں ہوتی تھی۔ تو اس لیے اس وقت یہ رواج نہیں تھا کہ مخصوص وہ کہ بچے جائیں، مطلب ہے کہ تقسیم ہوتی تھی باقاعدہ، پورا وہ حصہ نکال کے کہ اتنا حصہ بنتا ہے عام بندے کا، جو غربا ہے ان کو دینا ہے، باقی رشتہ داروں کا بندہ تھا، تو اس کے مطابق وہ تقسیم کر دیتے تھے، مگر بڑی منصفانہ ہوتی تھی۔ تقسیم کار مطلب گھروں میں پہنچا تھا گوشت؟ اس میں یہ ہوتا تھا جی طریقہ کار کہ وہی اس وقت تو یہ تقسیم کا مرحلہ ہے سارا کا سارا، زیادہ تر جو یہ فیملی ہے نا، جنہیں ہم ڈوم کہہ سکتے ہیں یا میراثی کہہ سکتے ہیں، مقصد ہے کہ یہ لوگ ڈیوٹیز لگی ہوتی تھی ہر بندے کی، ڈیوٹیز لگی ہوتی تھی۔ اب کسائی کی ڈیوٹی ہے تو کسائی کی ڈیوٹی ہے۔ جسٹ میں اس کو تھوڑا کلیریفائی مزید کرنا چاہتا ہوں نا کہ اصل میں دیکھیں، لوگ آج بات کرتے ہیں کہ فلاں یہ ہے فلاں، میں بتاتا ہوں کہ آپ کا جو نائی ہوتا تھا، جو نائی فیملی ہوتی تھی، وہ آپ کے رشتے کرواتے تھے، وہ آپ کے جرگوں کے فیصلے کرواتے تھے۔ پہلے اتنی ان کی اہمیت ہوتی تھی گھروں میں جا کے، آپ کے جتنے فیملی کے ڈسپیوٹ تھے انہیں پتہ ہوتے تھے، وہ جا کے دونوں کے درمیان وہ دور کر کے جو مسائل ہیں، اور پھر جرگہ بیٹھ کے وہ کراتا تھا۔ تو یہ بڑا ایک نظام تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا بڑی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ اپنے طور پہ ہے۔ دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل تو صحت کے بڑے مسائل آ گئے کہ گوشت کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے۔ آپ ذرا سا یہ سوچیں کہ آپ جدھر بھی جائیں آپ کو قیمے کی مشینیں مل رہی ہیں، موسم آپ دیکھیں گرمی کا، قیمے کی مشینیں پڑی ہوئی ہیں، انگارے پڑے ہوئے ہیں، کوئلہ پڑا ہوا ہے دبا کے، سیخیں پڑی ہوئی ہیں، سارا کچھ پڑا ہوا ہے۔ جس طرح ایک بہت بڑا محاذ ہے جو ہم نے بس انہی 3-4 دنوں میں ختم کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی یہ لوگ پھر ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے۔ میں نے اس پہ پروگرام کیا ہے کہ 80% لوگ جو ہیں وہ پیٹ کا مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں 3 دن میں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے نا جی، دیکھیں عجیب ایک بات ہے کہ ڈی فریزر آ گئے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کو بہت زیادہ لوگ ڈی فریزر خریدتے نظر آ رہے ہوں گے کہ آپ اس گوشت کو رکھ دیتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی ہے، اللہ معاف کرے، کہ وہ پتہ نہیں 6 مہینے تک چلتا ہے، کتنے ٹائم تک چلتا ہے، کہ کوئی کیا ہم ذہنی طور پہ اتنے زیادہ اس پہ چلے گئے ہیں کہ جو ہمیں شاید نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کا فضل ہے۔ دیکھیں نا، ہر جگہ اگر پہلے اور گشتی گاؤں میں، اتنا بڑا گاؤں ہے کہ ایک آدھ کسائی ہوتا تھا جو گوشت کرتا تھا، اور وہ بھی شاید ہفتے میں 3-4 دن ناغے کر لیتا تھا۔ آج آپ کو ہر جگہ پہ بے شمار مویشی لٹکی ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر گاؤں میں ہیں، گوشت بھی اویلیبل ہے، سارا کچھ ہے، مگر پتہ نہیں ان دنوں میں کیوں یہ چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو ٹائم تھا جی، اس میں جو ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہوتی تھی کہ خواتین کے لیے خاص طور پہ ایک بڑا انجوائمنٹ والا نظام ہوتا تھا۔ مثلا یہ تھا کہ ان کے عزیز جو بھی ہوتے تھے، بھائی ہوتے تھے، چچا زاد ہوتے تھے، وہ لوگ
وہ جا کے ان کے لیے قبرستان میں جو سائڈ پہ درخت ہوتے تھے بڑے، ان کے ساتھ ان کے لیے جھولے لگاتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ دن مخصوص ہوتا تھا صرف خواتین کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کوئی مرد نہیں جاتا تھا، بچے جاتے تھے، اور بڑا وہ خواتین اپنا انجوائے کرتی تھیں اس کو سارا کچھ۔ بعد میں یہ جواز یہ بن گیا کہ شاید قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو اس کے بعد وہ چیز رک گئی، مطلب ایک ٹائپ کا پارک بنا دیتے تھے، اور دیکھیں نا وہ بیچاری کس حالت میں ہوتی تھیں، اور ان کو انجوائمنٹ تھوڑی مل جاتی تھی، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب آپ نے سمجھے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قبرستان کے آس پاس جگہ خالی ہوتی ہے، باقی کہیں آپ اسپیشل پارک بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ پھر مردوں کے لیے بڑا پوائنٹ تھا ایک برزئی کے قریب شہید بابا، تو جو قبرستان ہے ملک مالا کا، آپ اگر جائیں نا ادھر سے آئیں بہبودی سے آپ برزئی کی طرف جائیں، تو آگے جائیں برزئی میں داخل ہونے سے پہلے تو لیفٹ سائڈ پہ ایک بڑا قبرستان ہے، تو یہاں پہ بہت بڑا میلہ لگے گا مردوں کا، عید کے دنوں میں دونوں عیدوں پہ یہاں پہ کباب ہر چیز آپ کو ملتی تھی، اور بڑے اپنے وہ جوان جو ہوتے تھے ان کے پاس جو بھی اس وقت کیا ہوتا تھا اچھا خوبصورت تھا ڈنڈا ہوتا تھا یا کوئی وہ ہے وہ پکڑا ہوا جاتے تھے ادھر، اور بڑا فرسٹ کلاس بڑا مطلب ہے شغل میلہ، آپس میں گپ وپ سارا کچھ چلتا تھا، اور کئی دفعہ وہ آپس میں متحرک گروپ بھی اکٹھے ہو جاتے تھے تو الگ الگ بھی ہو جاتا تھا، تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ مقصد میرا کہنے کہ یہ ہے نا کہ دیکھیں ایک ٹوٹلی مختلف زندگی تھی نا، کہ جس اس ٹائم آپ سوشل ہوتے تھے، مطلب سارے گاؤں کی عورتیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں، بالکل، اور سارے جتنے بھی گاؤں ہیں ان سب کے مرد ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، انہوں نے قربانی شربانی کر لی اور بیٹھ کے گپ لگا رہے ہیں، بالکل گپ لگا رہے ہیں سارے کر رہے ہیں، تو سوشلائزنگ کا ماحول تھا۔ مطلب ہے نا کہ آپ دیکھیں نا مکمل طور پہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں نا، جو اس زمانے کی عید تھی، جس طرح آپ نے بات کی نا کہ 25-30 سال پہلے تک بڑی ایک انجوائبل ہوتی تھی نا، ابھی آپ یقین کریں کہ ہمارا خود کیا ہے کہ مثلاً مجھے اتنا عجیب لگا کہ ابھی چھوٹی عید جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ ہم گئے نماز پڑھ کے واپس آئے، ایک تو کورونا ہو گیا، دوسرا آئے حجرے میں بیٹھے، جو لوگ ملنے آتے ہیں ان کو ملنے کے بعد جا کے گھر میں جو پکا تھا کھایا اور اندر داخل ہو کے سو گئے، اور 4 گھنٹے بے فکر سوئے رہے، جی بس ٹھیک ہے یہ عید ہے۔ تو وہ مطلب ہے نا کہ وہ ٹوٹلی پھر یہ ہوتا تھا کہ عید کے دن ہی چونکہ ہمارا وہ ٹرانسپورٹ کا بھی بزنس تھا تھوڑا، تو آفٹرنون ہماری ایک بس جو ہے نا وہ گاؤں سے ہزرو چلی جاتی تھی، تو اس میں لوگ بالکل بھرے ہیں، چھت پہ بھی بیٹھے ہیں اور جا رہے ہیں ادھر کے ہزرو جا کے ہزرو جا رہے ہیں، جی ہزرو دیکھیں گے، مٹھائی کی دکانیں، وہ ماحول آج بھی ہے کہ اس ٹائم بس پہ جاتے تھے۔ بالکل آج آپ اگر عید کی شام دیکھیں تو میرے پاس لڑکے آتے ہیں، جتنے بھی لڑکے ہیں اس میں سے 80% لڑکے جو ہیں وہ عید کی شام کو کیمرے لیے، موٹر سائیکل لیا، سیدھے اسلام آباد، ٹھیک ہے، اس ٹائم کا شہر جو تھا وہ حضرت تھا، تو اب کا اسلام آباد ہو گیا، تو وہ رواج اب قائم ہے۔ دیکھیں نا جی آپ کا ٹوٹلی آپ ذرا اس کو دیکھیں نا چھچ پورے کو اگر آپ کریں تو ہزرو مرکز ہے، اس مرکز میں سب لوگ آپس میں اکٹھے ہو جاتے، تمام گاؤں کے لوگ آپس میں اکٹھے ہو جاتے، سب کی گپ ہوتی تھی، ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا تھا، سارا کچھ ہوتا تھا۔ ابھی تو ختم ہو گیا نا، دیکھیں وہ آہستہ آہستہ آپ کا اب ڈیفینیٹلی جو بچہ جا کے اسلام آباد میں عید گزارے گا اسے اپنے علاقے سے کیا بالکل اس کی جو محبت ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جی ہم لوگوں کا یہ ہے جی گاؤں میں یہ ہو گیا، مجھے کچھ چیزیں بالکل سمجھ نہیں آتی نا۔ دیکھیں اکثر میں بات کرتا ہوں نا کہ شروع میں یہ تھا، آپ 50s کی دہائی میں چلے جائیں، 60s کی دہائی میں چلے جائیں، اس وقت ڈیفینیٹلی اسکولنگ کا پرابلم تھا کہ جن کے پاس چند پیسے ہیں وہ بچوں کو پڑھانا چاہتے تو وہ پھر چھوڑ جاتے تھے گاؤں کے، ٹھیک ہے ہم کسی شہر میں چلے جائیں تاکہ اپنے بچوں کو پڑھا لیں۔ ابھی جن کے پاس پیسے بھی ہیں، جن کے پاس سارا کچھ ہے، جن کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ان سے اٹک کا فاصلہ یا ان سے واک فیکٹری کا فاصلہ 30 منٹ کی ڈرائیو ہے، تو کیا وہ 30 منٹ کی ڈرائیو میں بچوں کو ادھر نہیں بھیج سکتے اسکولنگ کے لیے؟
بالکل اس ٹائم پہ جس ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں ہم لوگ 4-5 کلومیٹر پیدل چلتے تھے اور پیدل چلنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 1.5 گھنٹہ آپ پیدل جانے کے لیے اور 1.5 گھنٹہ واپس آنے کے لیے. تو ابھی آپ گاڑی پہ 20 منٹ میں پہنچے. دیکھیے جی میں خود حضروں تک اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا رہا ہوں. سردیوں میں ہم جمعے کی نماز پڑھ کے ہم پیدل نکل جاتے تھے. حضروں پہنچے جا کے وہ پہلوان کا ایک بڑا اچھا کباب مشہور ہوتا تھا, وہ کباب کھا کے واپس گاؤں آ جاتے. میں خود جب ایف ایس سی میں تھا تو میں جلالیہ آتا تھا ٹیوشن پڑھنے کے لیے, بالکل سائیکل پہ, بالکل اور تقریباً 35 سے 40 منٹ کی ڈرائیو جانے کی تھی اور 35 سے 40 منٹ پہ واپس آنے کی تھی. بالکل حالانکہ موٹر سائیکل اویلیبل تھی لیکن وہ ایک ہمارے پاس اب وہ کانسیپٹ چینج ہو گیا سارا. اصل میں اس کے علاوہ یہ ہے جی دیکھیں نا آپ کی وہ ساری چیزیں وہ سارا سیٹ اپ وہ فضول خرچی پہ آپ آگے گئے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اس پہ ہوں کہ آپ کا کوئی صحت مند قسم کا مشورہ ہے نا. دیکھیں آپ کا سارا کنسرن ایگریکلچر کے ساتھ ہے, گاؤں میں آپ کا ایک پورا سسٹم بنا ہے, اس کے ساتھ ہے آپ کی رہائش میں آسانی ہے, آپ کی بہت زیادہ چیزوں میں آسانی ہے. اگر میرے پاس چرچ میں 1954 میں کافی حصوں میں بجلی پہنچ چکی تو باقی آپ کو کیا چاہیے, بجلی آ گئی. اس کے بعد ٹھیک ہے اس وقت اتنا وہ نہیں تھا کہ ہر ایک بندے کا اپنا کچھ نہ کچھ جلانے کی لکڑی بھی ہو جاتی تھی, سارا کچھ سلسلہ پورا ہو جاتا تھا. آہستہ لوگوں نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی. اب جا کے ذرا وہ ساری ان کی زندگی دیکھیں تو واقعی بڑے عملاً دیکھیں تو بڑے پریشان ہوئے. تو وہ جو ماحول تھا نا جی اس وقت کی عید کا, وہ ایک اپنی مخصوص قسم کی انجوائمنٹ ہوتی تھی. سب لوگ آپس کی عید تھی, انٹروورٹ تھا سب کچھ چرچ کے اندر ہے. بالکل یعنی آپ پورے چرچ کو جانتے ہیں اور چرچ آپ کو جانتے ہیں, باہر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل. اور مقصد یہ تھا کہ آپ مثلا شہید بابا جاتے تھے لوگ, عید جوڑتی تھی. اچھا پھر ایک آدھ کبڈی کا میچ سیٹ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس دن مطلب ہے کہ عید کے دن رکھ لیتے تھے چھوٹا موٹا کوئی ایسا مقابلہ رکھ دیتے تھے لوگ, تو سارے لوگوں کی بڑی غضب کی انجوائمنٹ ہوتی تھی اور اس کے بعد اپنے کام پہ لگ جاتے تھے. پھر قربانی خریدنا میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو اتنا اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا. اکثر لوگوں کے اپنے مویشی ہوتے تھے جن کو وہ قربانی کے لیے کر دیتے تھے. تو ابھی تو وہی ہے نا کہ ابھی بالکل وہ کانسیپٹ چینج ہو گیا, سارا کچھ بدل گیا. پھر وہ عید کے روز مجھے یاد ہے کہ وہ بڑے مخصوص قصے ہیں نا کہ چھوٹی عید کے بارے میں ہے کہ وہ جس طرح ہوتا ہے کہ یہی بیچارے مسجد والوں کی آمدن کا ایک ذریعہ ہوتا تھا کہ فطرانہ بھیجو. تو وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد ایک عید تھی تو بار اناؤنس کر رہے تھے کہ وہ جلدی بھیجو. تو آخر میں وہ امام صاحب تنگ آئے کہ لوگ نہیں بھیج رہے ہیں, تو انہوں نے اسپیکر پہ اعلان کیا کہ بات سنیں, یہ روزے جو ہیں نا یہ آسمان تک نہیں پہنچتے جب تک یہ آپ نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں کہ ایک وہ بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی رمضان نے ہمیں جتنا تنگ کیا ہے نا یہ لٹکے ہی رہے تو خان صاحب یہ تو معاملہ ہو گیا حج یہ عید کا. تو اس عید پر ایک اور معاملہ بہت ضروری ہوتا تھا, وہ تھا حج کا. اس زمانے میں حج کا کیا معاملہ تھا, کیونکہ ابھی تو یہ گئے جہاز پہ گئے واپس آ گئے اور آتے ہوئے ملاقاتیں جاتے ہوئے ملاقاتیں, تو وہاں پہ جس نے حج پہ جانا ہوتا تھا اس کا کیا سین ہوتا تھا؟ اصل میں جی اس وقت تو وہی بات تھی نا کہ سب سے بڑی چیز تھی کہ حج کے قابل کون ہے, جس کے پاس تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں, تمباکو اچھا فروخت ہو گیا ہے, یا کچھ تھوڑی جائیداد بیچ دی ہے تو پیسے ہیں. تو ایک تو سمندری جہاز پہ ہوتا تھا کہ آپ ادھر سے شپ پہ ہوتا تھا کہ آپ ادھر سے ٹرین پہ بیٹھتے ہیں اور کراچی سے جا کے جاتے ہیں. دوسرا ایک اور ذریعہ تھا, ایک حج ٹرانسپورٹ نکلی تھی ان دنوں, تو لوگ بسوں پہ بھی جاتے تھے اور اس کا روٹ ایران سے تھا, ایران سے تھا, افغانستان سے اور ایران سے ہو کے ادھر پاکستان سے ادھر جاتے تھے دفتر اور آگے پھر گرام نکل جاتے تھے. تو بڑے مزے کی بات ہے, ایک کسی اور گاؤں کا بندہ مجھے سنا رہا تھا کہ میرا چچا بڑا سمجھدار تھا, جتنے بندے جا رہے تھے حج کے لیے, پورا ایک گاؤں تھا اس کے لوگ جا رہے تھے, تو اس نے یہ کیا تھا کہ ہر گاؤں کے لوگ اپنی اپنی بس میں بیٹھے تھے. تو کہتے ہیں وہ اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے ایک رومال اس بس کے ساتھ باندھ دیا تھا اور سب کو بتا دیا تھا کہ یہ سرخ رومال والی جو ہے نا یہ ہمارے والی بس ہے.
تاکہ اسے یہ بھی نہ گم نہ ہو، بس اسے گم نہ ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ وہ بڑا مطلب ہے ان عقل مند تھا ان زمانے میں. تو وہاں پہ جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے وہ پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ ابھی تو سعودی عرب کا ایک وہ بڑا شاہ فیصل کو خدا پاک کو بڑا درجہ دے اور شاہ خالد کو کہ انہوں نے بڑی ڈیولپمنٹ کر لی اس کے اوپر. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ وضو کے لیے پانی خریدتے تھے. اچھا. بدو بیٹھے ہوتے تھے جو ان پہ پانی بھیجا کرتے اور اس کے لیے ان کی وہ تکالیف اور ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو واپسی پہ یہ لوگ پھر کوئی نہ کوئی چیز جس طرح ہے اسلام میں بھی ہے کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں. وہاں پہ تو جو تکالیف ہوتی تھی بہت لمبی چوڑی ہوتی تھی. ایک پورا سمجھ لے واپس کوئی بندہ آتا تھا تو بڑا کمزور ہوتا تھا, رنگ اس کا بالکل جلا ہوا ہوتا تھا. ٹائم کتنا لگتا تھا آج میں؟ ٹائم کم از کم جی تقریباً 2 مہینے سے اوپر لگتا تھا. 2 مہینے سے زیادہ ٹائم لگتا تھا. اور پھر وہ جب بندہ آتا تھا تو تقریباً پورا گاؤں موجود ہوتا تھا اس کے لیے. اور پھر وہی تھا کہ وہ آب زمزم کا تھوڑا سا ایسا کوئی ایک گڑا پانی میں ڈال دیتے تھے اور پھر وہ سارے لوگ اسے کر رہے. اور بڑا اس بندے کو بڑا حاجی صاحب اور بڑا وہ سمجھ لینا بڑا نیک آدمی, بڑا ٹھیک سمجھ جاتا تھا ایک قسم کا. تو وہ واپسی پہ 1-2 گڑیاں لے آتے تھے, کوئی ایسی چیزیں لے آتے تھے جو پھر آ کے ادھر فروخت کر دیتے تھے یا کچھ ہو جاتا تھا. تو مطلب ہے کہ چند لوگ حاجی ہوا کرتے تھے. مخصوص وہ لوگ تھے, مخصوص خاندانوں کے لوگ تھے جو حج کیا کرتے تھے اور بڑا ان کو ایک قسم کا درجہ گاؤں میں دیا جاتا تھا کہ حاجی. تو پھر بدلتا گیا رواج. پھر آج کل تو عمرہ بھی فیشن بن گیا, ہر چیز بدل گئی. تو بڑا مختلف تھا اس وقت. اچھا واپس آتے ہیں عید کی طرف. اب تو یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی کے سامنے سارے بیٹھے ہوتے ہیں چاند دیکھنے کے لیے کہ چاند نظر آیا کہ نہیں. اس ٹائم چاند دیکھنے کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ دیکھیے جی اس میں تو کم از کم ایک عید مجھے یاد ہے ایوب خان کے زمانے کی بات ہے کہ زیادہ تر بڑی عید کا تو مسئلہ نہیں ہوتا تھا. جنرلی وہ تو ڈیسائیڈڈ ہوتا تھا کہ فلاں تاریخ ہوئی ہے تو اس کو ہو جائے گی. مگر چھوٹی عید کا بالکل ہوتا تھا. تو تھوڑا ہمارے گھر میں پرانے زمانے کی بات ہے ریڈیو بھی تھا اور وہ تھوڑا سا فیسلٹیز تھیں. تو ساری اصل مضبوطی جو تھی نا وہ آپ کی عید کی حیثیت وہ گاؤں میں مولوی صاحب کے اعلان کے اوپر ہوتی. ٹھیک ہے کہ ان کو جو میسیج ملتا ہے وہ اگر اعلان کر دیں گے تو آپ کی عید ہوگی. اگر فرض کریں حکومت کی آپ نے عید کی ہے تو آپ گھر کے اندر چھپ کر ہی کھائیں گے, باہر ہی نہیں کھا سکتے. مطلب اتنا وہ ایک قسم کی اتنی وہ پاور تھی ان کے پاس. اور جسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایک دوست ہے, اس کا تعلق پار ٹوپی کے ایک گاؤں سے ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آیا, ہمارا اس دن روزہ نہیں تھا تو فارم پہ آیا تو گپ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہتے جی ہمارا روزہ ہے. اچھا. تو میں نے کہا کیا آپ نے کچھ چاند دیکھے؟ میں نے کہا سنا ہے آپ نے وہ لوٹے لگائے ہوئے ہیں اور اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں. تو وہ لوٹوں کا بھی جو ہے نا تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ وہ لوٹا کیا ہوتا ہے. وہ لوٹے یہ کنویں کے لوٹے ہوتے ہیں, ایک گول سا ہوتا تھا اس قسم کا اور اس کا وہ لمبا ہوتا تھا, لمبا تھوڑا ہوتا تھا, آگے سے اس کا منہ کھلا ہوتا. جی جی بالکل. تو اس کے اندر یہ لوگ پیچھے سے سوراخ کر دیتے. ٹھیک ہے. اور یہ پرماننٹلی لگے ہوتے. ٹھیک ہے. ایک حجرے میں لگے ہوتے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہر مہینے کے چاند کا اینگل اس میں ان کو پتا ہوتا ہے. اچھا یعنی انہوں نے سمجھے اپنی دوربین اور دوربین اور اینگل فٹ کر کے ایگزیکٹلی انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس مہینے کا چاند اس جگہ پہ نظر آتا ہے. تو اس میں سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لوٹے میں سے دیکھنے کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ فکسڈ ہے. ایگزیکٹلی انہیں پتا ہے کہ ود ان دس لمٹ وہ چاند ہوگا, اس سے آگے پیچھے ہو نہیں سکتا. وہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا تو کہتے نہیں جی ہمیں تو مولوی صاحب نے رات کو اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے صبح عید ہے, صبح روزہ ہے. تو میں نے روزہ دی. تو مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ ابھی اس میں ٹھیک ہے کچھ بڑے ہمارے ایڈوانس دوست بن رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ایسے. ٹھیک ہے, کون آج کل نہیں سمجھتا. دیکھیں آج کل تو موبائل ہے ہر ایک کے پاس, مگر کچھ چیزیں ایسے اٹھتے ہیں. تو میں پوسٹ دیکھ رہا تھا ایک دوست کی, ہمارے دوست ہیں نور الہدا, انہوں نے پوسٹ لگائی تھی کہ اب تو گوگل سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے. گوگل روز بتاتا ہے بارش ہو رہی ہے, باہر نہیں. تو میں نے رات کو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے نا, ہم زمیندار کے طور پہ بڑی فکر ہے کہ لوگوں نے مکئی کاج کرنی ہے, ہم نے بھی کی ہوئی ہے.
تو اس پہ بڑا مسئلہ تھا. تو ہم رات کو گپ لگا رہے تھے, تو وہ آپس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ گوگل بتا رہا ہے کہ ویدر بتا رہا ہے کہ فلاں ٹائم پہ. تو میں نے کہا نہیں جی نہیں, اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کورونا کے مسئلے میں دنیا کو اپنے قابو میں کیا ہے, واضح طور پہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں تھوڑا کنٹرول کرتا ہوں, اس طرح ان دنوں موسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ دیا. اس لیے جو کچھ گوگل کہتا ہے اس کے الٹ وہ کر دیتا ہے, وہ دکھا رہا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. بالکل. اچھا ابھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی ہوتی ہے فرسٹ ڈے, اور سیکنڈ ڈے سارا ہی باربیکیو ہوتا ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ کسی میں پڑی ہے, کوئلہ پڑا ہے, وہ نظام پڑا ہوا ہے سارا, تو اس ٹائم پہ کھانے پکانے کا کیا نظام ہے؟ دیکھیں جی, بڑا یقین کریں کہ شاید میری عمر کے لوگ یا مجھ سے کم عمر والوں کو بھی یاد ہوگا کہ ایک تو مٹی کی وہ کٹوی ہوتی تھی جس میں سارے, اور پھر بڑا اچھا قسم کا گوشت ہوتا تھا, ہر چیز خالص ہوتی تھی. آپ کو گھی خالص ملتا تھا, آپ کو مرچیں, ہر چیز ہوتی تھی. تو وہ باقاعدہ گھر میں باقاعدہ اس کو بھونا جاتا تھا. وہ اسمیل, اور پھر جب ہم گھر میں بچے جاتے تھے نا, تو پھر آگے سے بہنیں یا والدہ وہ ایک وہ تھالی میں یا پلیٹ میں یا مٹی کے برتن میں کسی چیز میں رکھ کے ہمیں وہ نکال کے دیتی تھی نا, تو اس کی جو لذت ہے نا, وہ آج تک کم از کم مجھے تو نہ اس باربیکیو میں ملی ہے اور نہ اس میں ملی ہے, نہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی کیا لذت ہوتی ہے. تو وہ ایک اور طریقہ تھا, اس میں وہی ہوتا تھا کہ کوئی پکا لیتے تھے, اس کی معمولی کٹنگ کر کے اس کو اس طرح روسٹ بھی کر لیتے تھے توے پہ, اور باقی بھی اس طرح زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ اچھے طریقے سے پک جاتا تھا, تو سب بیٹھ کے کھاتے تھے. تنور کی روٹی, گھر کی گندم, سارا کچھ, تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا. تو مطلب کانسیپٹ وہی تھا کہ ٹھیک ہے یار گوشت پک رہا ہے. ابھی تو یہ معاملات ہو گئے ہیں کہ 5-6 دن جو ہے وہ گوشت کے علاوہ گھروں میں کچھ پکتا نہیں. تو اس ٹائم پہ بھی گوشت اتنا ہی ہوتا کہ 5-7 دن جو ہے وہ گوشت ہی پکانا ہے. لیکن یہ پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ رکھ بھی نہیں سکتے تھے نا, آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو سٹور کر سکتے. ٹھیک ہے, تو سٹور نہیں ہو سکتا تھا, لہٰذا پہلے 1-2 دن ہوا اور ختم ہو گیا. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے موسم کون سا ہے نا جس میں عید آئی ہے. ٹھیک ہے, اگر سردیوں میں آئی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ 1-8 دن زیادہ رکھ سکتے. ٹھیک ہے, یا ابال کے کچھ تھوڑا سا اس کو آپ کر لیتے ہیں, آپ رکھ ہی نہیں سکتے تھے. تو ابھی تو مسئلہ وہی ہے نا کہ یقین کریں, میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال ہم چلے گئے تھے چترال, اور ادھر ہم نے کہا کہ چلیں کالاش جا کے دیکھتے ہیں. وہاں پہ بڑی بری حالت ہوتی ہے. میں سب دوستوں کو کہوں گا کہ کم از کم عید کے دنوں میں تو مت جائیں. تو وہاں پہ ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنی ڈگیاں کھول رہے ہیں اور ڈگی میں سے گاڑی کی وہ گوشت نکال رہے ہیں. تو کم از کم ہم جس سڑک پہ گئے تھے وہاں پہ تقریباً ہمیں 2 گھنٹے اس ٹریفک پہ لگے تھے. اب پتہ نہیں پیچھے سے وہ بیچارے کدھر سے وہ گوشت لے کے آئے. ٹھیک ہے, تو میں اب سوچ رہا تھا یہ 3-4 گھنٹے تو گاڑی میں پڑا رہا, ٹھیک ہے, ڈگی میں ہے, اس کو دھوپ بھی لگی ہے. اب پتہ نہیں یہ کس طریقے سے کیا بچا ہے کیا نہیں بچا. تو لوگ کھا رہے ہیں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, پکا رہے ہیں. تو بس وہ دیکھیں جی, جو خالص چیز ہے نا اس کی بات. اب دیکھیں نئی یہی ریسرچ ہے کہ آپ سبزیاں کھائیں, اور سبزی بھی وہ کھائیں کہ جو تقریباً 6-7 گھنٹے پہلے علادہ کی گئی ہے پودے سے. جتنا بلکہ میکسیمم 12 گھنٹے کے اندر آپ اس کو پکا کھا لیں. مطلب اس حد تک لوگ کہتے ہیں کہ آپ زندہ کھائیں ایک قسم کا. اسی طرح یہ ہے کہ آپ بری ہے, آپ گوشت ہے, ساری چیزیں, مگر بس بنا ہوا ہے ایک وہ ذہن ہے, اس پہ بس فریزر میں وہ ڈال دیں اور پھر وہ جو مرضی ہے کرتے رہیں, کھاتے رہیں جو مرضی ہے. تو بس تھینک یو ایسل اللہ, کوئی بات نہیں, آپ کی بہت مہربانی جی, کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی میں آپ سے ملتا ہوں, اور کم از کم چلیں دوستوں تک یہ باتیں پہنچ جاتی ہیں. تو بس یہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جو تاریخ کے جھروکے ہیں وہاں پہ کبھی کبھی ہم دیکھ لیا کریں, اور کچھ چیزیں وہاں سے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے ایک انٹرویو کیا تھا یونس انجم صاحب کا, ان کی ایک بک ہے پڑھی ہے جی, پوری پیاری پاکستان کے بارے میں. تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے جو ورڈنگ ہے, بلکہ میں دوبارہ تمام ویورز کو کہوں گا کہ آپ وہ کتاب ضرور پڑھیں. بالکل, میں بھی کہوں گا ضرور پڑھیں. اگر آپ نے خاص طور پہ پاکستان کیوں بنا, بلکہ میں وہ کتاب پڑھنے کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کاکول اکیڈمی میں دے
اور وہ لوگ جو کیڈٹس ہیں وہ پڑھیں، انہیں پتہ چلے کہ پاکستان کیوں بنایا کیوں. اور سیکنڈلی اس لیے بھی ضرور پڑھیں کہ میں نے ساری زندگی عذروں میں گزاری ہے. مجھے عذروں کا آپ یقین کریں 30 سالوں میں 32 سالوں میں 27-28 سالوں میں اتنا نہیں پتہ لگا جتنا وہ ایک کتاب پڑھ کے پتہ لگا. بالکل. اور ہماری ساری جنریشن اگر آپ وہ بک نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم وہ انٹرویو دیکھ لیں. اس میں انجم صاحب نے جو مطلب جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے ایک ایک چیز کو، اس کی باریکی کو، ٹھیک ہے. تو میں اسی طرز کا انٹرویو ہے یہ بھی کہ ہم دیکھ سکیں کہ عذرو کیسا ہوتا تھا، ورمشتی کیسا ہوتا تھا 20-25 سال پہلے یا 40 سال پہلے. وہ ماحول ہم نئی جنریشن کو دکھا سکیں. دیکھیے جی، اصل میں وہی اکثر کہتا ہوں نا کہ اس دن ہم حجرے میں بیٹھے یہی بات کر رہے تھے کہ اتنا سادہ زمانہ تھا کہ آپ سوچیں زمیندار سے ہندو دکاندار ہی ہوتا تھا، منڈی والے وہ ہوتے تھے جو تمباکو خریدتے تھے. وہ بیتال ایک لفظ تھا کہ وہ 40 کلو کا 42 کلو ایک قسم کا وہ لیتے تھے آپ سے وزن کے لحاظ سے، 2 کلو ایکسٹرا لیتے تھے. اور اس میں جو حجرہ ہے آپ کا، اس میں جو دیا جلتا تھا اس کا تیل وہ ہندو ڈالتا تھا. اور زمیندار سادہ جو مالک ہے، جو زمینوں والا ہے، جس خاندان کا وہ حجرہ ہے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یار اتنا کچھ جو ہم کر رہے ہیں تو تیل بھی ہم ڈال دیں. وہ سمجھتے تھے کہ اب اس ہندو کے اوپر ہم نے ٹھیک ہے صحیح بورڈ ڈالا ہوا ہے، یہ ہمارے حجرے کا تیل ڈال رہا ہے. اصل میں دوسری طرف سے وہ تیل نکال رہا ہوتا تھا، وہ آپ کا تیل نکال رہا ہے. بس ہے بہت. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ہمارا عذروں کے ویورز کا. انشاءاللہ ہم ایسے پروگرامز آپ کے لیے لاتے رہیں گے. دیکھتے رہیے ہمارا عذرو.com. یا سر